अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अतुर्बा सिमाब और मैं आज आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम उसमिनाल महर की एपिसोड नंबर 31। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। जी गाइस, हमने पिछले एपिसोड में रीड किया था कि फाइनली अहान और नशवा का हो गया है निकाह और आगे अब इनकी ज़िंदगी में क्या चलेगा और बाकी सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं नावल की तरफ। निकाह की तकरीब अच्छे से इख्तिताम पसीर हुई जब उसका हाथ पकड़कर हवेली की छत की तरफ बढ़ गया। उसका कहना था वो अपनी बीवी के साथ कुछ हसीन पल गुजारना चाहता था। सारे अफसोस करके रह गए। इस घर में एक और भी शर्म का इजाफा हो चुका था। हवेली की छत पर पहुंचते अहान ने जी भर के उसके हसीन मुखड़े को देखा था। बस करे, आप कब से यूँ देखते जा रहे हैं? वो उसकी आंखों पर हाथ रखती लचा कर बोली। हैं? क्या मेरे कान खराब हो गए हैं जो मुझे गलत सुन रहा है? तुम और मुझे आप कहो, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। वह शरारती नज़रों से उसे देख कर बोला। अपनी आंखों पर मौजूद उसका हाथ वो हटाकर अपने हाथों में थाम चुका था। अच्छा, अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ, जानती हूँ शोहर को कैसे बुलाते हैं। वो उस पर एक खफा नजर डालकर रुख मोड़ गई। अब तो अपना चेहरा ना ही मुझसे छुपा सकती हो और ना ही कभी रुख मोड़ सकती हो। वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता हुआ बोला। नशवा ने धड़कते दिल से उसका पॉजेसिव अंदाज देखा था। कितनी शिद्दत से इस पल का इंतजार किया था। जब जब तुम्हें खोने का ख्याल दिल में आया, दिल ने मुझसे ही दगा की है। तुम सांसों की तरह ज़रूरी हो, समझी? वो उसकी पेशानी से पेशानी टका कर बोला। नशवा ने आंखें मूंद कर उसका ये अंदाज महसूस किया था। अहान ने उसकी कपकपाती बंद पलकों को देखा था तो दिल ने शिद्दत से उन्हें छूने की ख्वाहिश की थी। वो दिल की आवाज़ पर लबैक कहता बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूम गया। नशवा ने पट से आंखें खोलकर उसे देखा, फिर दोबारा पलकें खुद बहुत झुकती गईं। उसकी उठती गिरती पलकों का ये नज़ारा उसने दिल में कैद किया। यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे हिस्से में लिखती गई हो, वो हजरत परे लहजे में बोला। तो यकीन कर ले, मैं आपके नाम लिखती गई हूँ, वो उसके गाल पर हाथ टकाती हुई बोली। अहान को वो इतनी प्यारी लगी, उसने बेसाख्ता झुककर उसके लफ्ज़ों को कैद किया था। वो दोनों हाथ उसकी कमर पर टकाए उसे खुद में बेंचे कर रहा था। उसके गालों पर फैलती शफक को उसने होंठों से चुना था। उसके चेहरे पर अपना लम्स बिखेरता चला गया। गालों से होता उसकी ठोड़ी को मोहब्बत से चूम गया। नशवा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला था। वो 2 कदम पीछे होता, उसका गुलनार होता चेहरा देख बालों में हाथ फेर कर रह गया। उसकी तरफ से रुख मोड़े अपनी तेज होती धड़कनों पर काबू पाने के लिए दिल पर हाथ रख गई। अहान उसे संभालता छत पर पड़े झूले पर बिठा गया। काली गहरी रात में 2 वजूद हाथों में हाथ डाले आसमान पर नजरें टिकाए बैठे थे। उफक पर चमकता चांद भी उनके पाक बंधन का गवाह था। अहान, आपकी सारी बातें, आपके सारे वादे सच्चे थे। देखिए, तभी तो हमारी मोहब्बत को मंजिल मिल गई। जब आपकी नीयत में कोई खोट ना हो तो मंजिल मिल जाती है। उसके चेहरे पर नजरें टकाती हुई बोली। मेरे दिल में बहुत खास मुकाम है तुम्हारा। मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो तुम। वो उसका हाथ थाम कर लबों से लगा गया। एक बात पूछूं आपसे? चांद की रोशनी उसके हसीन मुखड़े को मज़ीद रोशन कर रही थी। तुम्हें बड़ा इजाज़त की ज़रूरत है? तुम तो हुक्म करो, वो सीने पर हाथ रखता झुकता हुआ बोला। उसके अंदाज पर नशवा के होंठों पर मुस्कुराहट मचली। आपने ऐसा क्या किया जो घर वाले 2 दिनों के अंदर हमारा निकाह करने पर राज़ी हो गए? वो पुरतजस्सुस अंदाज में बोली। उसे पाके ये जानना था कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा था जो सब कुछ सेट हो गया था। कुछ खास नहीं जाने हान, बस एक शर्त रखी थी। वो उसे कमर से थामते नज़दीक करता उसके गाल पर बोसा देता हुआ बोला। 2 दिन कबल मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है। वो संजीदगी से बोलता सबकी मुस्कुराहट समेट गया। कैसी शर्त? शहीद साहब सीरियस अंदाज में बोले। मैं घर तभी जाऊंगा जब आप लोग मेरा निकाह नशवा से करेंगे। वो सुकून से बोलता रात के माथे के बुलों में मज़ीद इजाफा कर गया। क्या बकवास है ये? नशवा का यहाँ क्या जिक्र? मेरी बहन तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर तो ये मजाक था तो इंतहाई बुरा था। वो गहरी संजीदगी से उसे लताड़ता हुआ बोला। ना ही ये कोई खेल है और ना ही वो किसी खेल का हिस्सा है, बल्कि मेरी मोहब्बत, मेरी जुनूनियत, मेरी तलब है जो मुझे हर हाल में अपनी ज़िंदगी में चाहिए।
وہ بھی دیوان کے بڑے انداز میں بولتا انہیں حیران کر گیا۔ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، تم گھر چلو پھر دیکھیں گے۔ اور عید اس کا انداز دیکھ کر اب تحمل سے بولا تھا، ایک بار یقین کر کے نشوہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دے، یقین مانیے آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ وہ عید کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، ویسے بھی داد جان اور ڈیڈ اس کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ اور ٹالنے والے انداز میں بولا، میں جانتا ہوں نشوہ آپ کو بہت عزیز ہے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ نشوہ کے لیے اور کوئی اور بہتر ہو سکتا ہے؟ بس ایک بار میری عرضی قبول کر لیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس گھر میں جانے سے پہلے اسے اپنا محرم بنا کر اپنی محبت کو پاک کر لوں۔ وہ اس کے نزدیک آتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ اس کے لہجے میں پختگی دیکھ کر ذرا سا مسکرایا تھا، پھر مسکرا کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی تھی۔ وہ جب پوری دماغ سے اسے سن رہی تھی، اس کی محبوبیت کو محسوس کرتا وہ شرارتی مسکان سمیت جھکتا اس کی ناک پر ہونٹ ٹکا گیا۔ نشوہ نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ زیادہ پھیلو مت، اور تم کتنے چلاک نکلے، بیچارے میرے معصوم گھر والوں کو اپنی شرط رکھ کر چکنی چپڑی باتوں میں الجھا لیا۔ وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی، مانتی ہو نا پھر؟ احان افندی کچھ بھی کر سکتا ہے، گھر والوں کو منانا تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ پکڑی انداز میں کالر اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ اسے گور کر رہ گئی۔ وہ اسے ہاتھ ساتھ لگاتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ نشوہ بھی اسودگی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ نشوہ، تمہارے آنے سے میری زندگی میں بہار آئی ہے، کبھی دور مت جانا، کبھی دھوکہ مت دینا۔ بچپن سے ہر خوشی کے لیے ترسا ہوں، مگر تمہاری محبت مجھے پوری کی پوری چاہیے۔ وہ اسے سینے میں بھینچتا ہوا بولا۔ نشوہ نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر کے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ آہان نشوہ کے نکاح سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ اس افراتفری کے نکاح میں سبھی تیاریوں کے چکروں میں شدید تھک گئے تھے۔ جہاں سب کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے، وہیں عید فون کال آنے پر حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ عزوہ مایوس ہو کر رہ گئی۔ ان کو وہاں سے آئے 1 ماہ ہونے والے تھے۔ وہ اتنا شدید ناراض تھا کہ اسے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے کمرے میں آئی تھی، اپنی جیولری اتارتی، ڈریسنگ پر رکھتی۔ وہ ایک آرام دہ سوٹ نکالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ خود میں آئی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ٹھیک سے کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ وہ عید کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا خفا ہوا تھا کہ ٹھیک سے اسے بلا بھی نہیں رہا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر پر ڈھیر ہوتی، کمرے کا دروازہ کھول کر عید اندر آیا۔ اس نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تھی، پھر نظریں ہٹا کر الماری سے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہو گیا۔ عزوہ اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ وہ مزید کھڑی نہیں رہ پا رہی تھی، اس لیے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بستر پر بیٹھ گئی۔ آج وہ عید سے بات کر کے اس کی ناراضگی دور کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ واش روم سے نکلتا اس کے دوسری طرف آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ عزوہ نے بے بسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اور عید، پلیز اپنا غصہ ختم کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ وہ اس کے بازو پر ماتھا ٹکاتی ہوئی بولی۔ اور عید نے گہرا سانس بھر کر آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اپنا رویہ اس کے ساتھ ایسے ہی رکھے ہوئے تھا۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا اسے وہاں دیکھ کر اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی دل گھبرا جاتا کہ اس سے کچھ ہو جاتا تو اسے تھوڑی سی سزا دینا چاہتا تھا، تاکہ آئندہ وہ یہ غلطی دہرانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ عزوہ، صبح میری ڈیوٹی ہے، پلیز مجھے سونے دو۔ اس کا ہاتھ پیچھے کرتا کروٹ بدل گیا۔ عزوہ اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ یکدم اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ بستر سے اترتی بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ بالکنی میں آ کر اس نے گہرے گہرے سانس بھرے۔ آنکھیں اس ستم گر کی بے تنائی پر بھیگ رہی تھی۔ کھلی ہوا میں سانس لیتے طبیعت پر چھایا بوجھل پن کچھ کم ہوا تھا۔ وہ نیچے کی طرف جھکتے ریلنگ پر سر ٹکا گئی۔ اور عید نے اس کا بستر سے اترنا محسوس کیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بالکنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اسے کچھ بجھی بجھی سی لگی۔ اسے یکدم ہی اس کی فکر ہونے لگی۔ وہ فوراً اٹھتا بالکنی کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ سر ریلنگ پر جھکائے کھڑی تھی۔ عزوہ، کیا ہوا ہے یار؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھتا فکر مندی سے اس کا وجود اپنی پناہوں میں سمیٹ گیا۔ عزوہ نے حیرانگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو اس کا سر سہلا رہا تھا۔ ابھی تو وہ اس قدر ناراض تھا اور اب وہ فکر مندی سے بار بار اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ عزوہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اس کے لیے فکر مندی، محبت، مان، سب کچھ تھا۔ طبیعت خراب ہے؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ ٹکاتا ہوا بولا۔ عزوہ نے ہاں میں سر ہلایا۔
مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ وہ فکر مندی بڑے لہجے میں بولا۔ اسفا کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ رات نے گرمی سے اپنے پوروں پر اس کے آنسو سمیٹے۔ وہ اس کی طبیعت کے خیال سے اسے اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا، اسے لا کر بستر پر احتیاط سے لٹایا۔ اب مجھے بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ وہ نظریں چراتی سر جھکا گئی۔ وہ سمجھتا ہوا اس بات میں سر ہلاتا، دوسری طرف آ کر لیٹتا، اسے اپنے نزدیک ترین کر گیا۔ عرید، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں اب؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی اداس آنکھوں سے بولی۔ بہت ناراض تھا، کیونکہ تمہاری غلطی چھوٹی ہرگز نہیں تھی۔ تم پوری کی پوری میری ہو، اس وجود پر تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ تمہاری جان، تمہاری عزت، سب میری امانت ہے۔ اگر تم پر ایک ہلکے سے بھی خروچ آتی تو کبھی معاف نہیں کرتا۔ آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کے زور بازوں پر یقین رکھو، وہ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور تمہاری بھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ سوری، مجھے معاف کر دے، وہ سر جھکاتے میں منائی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے میری جان، تمہیں کبھی خود کے سامنے نہیں جھکانا چاہتا، تم بس حکم دیتی اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر روبرو کرتا، اس کے گال پر ہونٹ ٹکا گیا۔ وہ اس تھوڑی سی دیر میں چانے کتنے بوسے اس کے گال، ماتھے اور تھوڑی پر دے چکا تھا۔ پھر اس کی طبیعت کے خیال سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنے لگا۔ وہ کب سے کمرے میں ٹہلتی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو آج آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حشام نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اسے تیزی سے ادھر ادھر گھومتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ فاریہ، کیا کر رہی ہو؟ اس کے نزدیک آتا اسے بستر پر بٹھا چکا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، مگر آپ آ ہی نہیں رہے تھے، اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سوری، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ تم بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ آپ کو پتہ ہے میرو کی شادی ہونے والی ہے اور اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ وہ چاہتی ہے میں ضرور آؤں۔ میں بھی جانا چاہتی ہوں، میرا بھی من ہے۔ میری کوئی دوست نہیں، پہلی بار کوئی میرا دوست بنا ہے۔ میں جانا چاہتی ہوں، پلیز، وہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ یار، تمہاری طبیعت کے چکر میں یزدان سے معذرت کر چکا ہوں۔ جب یزدان یہاں ان کی شادی پر آیا تھا، دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ پلیز حشام، مان جائے نا، اس کا ہاتھ تھام کر منت کرنے والے لہجے میں بولی۔ یزدان نے اسے کافی اصرار کیا تھا، جس پر اس نے فاریہ کی طبیعت کی وجہ سے معذرت کر لی تھی، مگر اب فاریہ کے اصرار پر وہ نہ نہیں کر پایا۔ وہ مسکراتے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حشام نے دھیرے سے سر میں ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ خوشی سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ میرو کے مکمل صحتیاب ہوتے ہی ان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، جس کا یزدان کو جانے کب سے انتظار تھا۔ اس کا انتظار ختم ہوا تھا اور آخر وہ دن آ پہنچا تھا۔ بارات نکلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ نیوی بلو رنگ کی شیروانی میں وہ خوب چچ رہا تھا۔ سب سے زیادہ جلدی اسی کو تھی۔ وہ بار بار جلدی جلدی کا شور مچاتا سب کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ شہر کے مشہور بینکویٹ میں بارات کا انتظام کیا گیا تھا۔ پھر پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ مانور اور شاویز پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے بارات کا استقبال کیا گیا۔ ہال کے اندر جائیں تو برائڈل روم میں بلڈ ریڈ لہنگے میں ملبوس سمیرہ افندی پوری آب و تاب سے چمکتے چہرے کے ساتھ یزدان کی منتظر تھی۔ بارات آنے کا شور اٹھا تو اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے میرو اپنے باپ کے ہمراہ باہر کی طرف بڑھی۔ شاویز کو اتنی پیاری لگ رہی تھی، وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے ہال میں قدم رکھا، یزدان اسے دیکھ کر تھم گیا تھا۔ جو اتنی حسین لگ رہی تھی، وہ ارد گرد کا ہوش بلائے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے نزدیک ترین آ گیا۔ شاویز نے میرو کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، جس سے وہ پورے حق سے تھامتا اپنے نزدیک ترین کر گیا۔ اس سے نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جو سادگی میں بھی اس کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی، وہ گہرا سانس پڑتا اس کے ماتھے پر چکا تھا۔ استحقاق بڑا بوسہ دے کر وہ ذرا سا پیچھے ہوا۔ اس نے کسی کو اشارہ کیا جو مائک لا کر اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ کا کچھ وقت لینا چاہوں گا۔ مجھے پتا ہے آپ سب کو اس بات کا بڑا تجسس تھا کہ میں 2 سال پہلے میرو کو چھوڑ کر کیوں گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد میری میرو کو بہت باتیں سننے کو ملی، پر ایک بات کہوں گا، ضروری نہیں ہر دفعہ بارات واپس جانے اور بارات نہ آنے کی وجہ لڑکی کی کوئی برائی ہو۔
کبھی کبھی لڑکا اور لڑکے کے گھر والے بھی غلط ہو سکتے ہیں، اور 2 سال پہلے میں غلط تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں۔ میں نے اپنی غلط فہمی کی بنا پر بہت کچھ تباہ کر دیا۔ اس کے باوجود یہ میری مہرو کی اعلیٰ سرفی ہے جس نے سب بلا کر مجھے معاف کر دیا۔ مہرو سانس روکے سے سن رہی تھی۔ مجھے معاف کرنے کا، میری زندگی میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس کے سامنے جھکتا اپنا ہاتھ پھیلا گیا، جسے مہرو نے بنا وقت ضائع کیے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ پر ہونٹ ٹکاتا اسے سینے سے لگا چکا تھا، پھر وہ اسے لیتا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ جی فرینڈس، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں فائنلی جستان اور مہرو بھی مل چکے اور اب ہونے والی ہے ان کی رخصتی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ان کی رخصتی کیسے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔